अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ व अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। हमारे यहाँ तो काफ़ी ठंडी-ठंडी हवाएँ चल रही हैं। आपके शहर का कैसा मौसम है ये मुझे पता नहीं है। बहरहाल ऐसे ठंडे-ठंडे मौसम में मैं आपके लिए गरमा-गरम खबरें लेकर हाज़िर हो गई हूँ। और जैसा कि आप लोगों ने बहुत सारी खबरें जो हैं वो थंबनेल पे पढ़ ली होंगी। आज का जो मेन कैप्शन है आपको बता देती हूँ कि इमरान खान के बारे में पहले ये इंकशाफ किया गया था बुशरा बीबी की तरफ से कि अटक जेल में उनको जो है वो ज़हर दिया जा रहा है, ज़हर खिलाया जा रहा है। और उसके लिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि उन्होंने रिक्वेस्ट की थी, 4 शराइत रखी थी, वो तो मैंने आपको बताई थी। लेकिन अब उनकी इतनी तबीयत ख़राब हुई है या होने वाली है कि वो अस्पताल मुंतकिल हो गए हैं या होने वाले हैं, इसके बारे में क्या तफ़सीलात हैं आपको बताऊँगी। और आज मैंने आपको बताना है कि नियाज़ी साहब जो हैं वो अब किसी से पहचाने नहीं जा रहे। उनकी जो कंडीशन है बिल्कुल चेंज हो चुकी है। उनका जो हुलिया है मुकम्मल तौर पे बदल चुका है। और जो उनकी लेटेस्ट पिक्चर्स हैं वो भी आपने थंबनेल पे देखी होंगी, उसके बारे में भी बात करेंगे। और आज मैंने आपको बताना है कि बुशरा बीबी ने राब्ता किया है कतर की एक शख्सियत से। आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो बुशरा बीबी, जो नियाज़ी साहब ये चाहते हैं कि वो लंदन में शिफ्ट हो जाएं, लेकिन बुशरा बीबी चाहती हैं कि किसी भी सूरत लंदन में वो शिफ्ट ना हो। एक तरफ जमाइमा जो हैं वो प्रोपेगेंडे को उन्होंने बहुत ज़्यादा तेज़ कर दिया है नियाज़ी साहब के लिए, और मुख्तलिफ ममालिक के सफ़ीरों से मुलाकात भी करवाई शाह महमूद कुरैशी की। लेकिन ऐसा क्या हो गया है कि बुशरा बीबी उनको किसी अरब मुल्क में लेकर जाना चाहती हैं। किस अरब मुल्क के साथ उनका राब्ता हुआ है और उसके पीछे और अंदर की कहानी क्या है, वो आज मैंने आपको बतानी है। और बहुत सारी नियाज़ी साहब के हवाले से उनकी अगली पिछली स्टेटमेंट्स हैं जो दिखानी और बतानी है। तो चलिए जनाब, बिना टाइम वेस्ट किए आज जो इनका मंसूबा है जो बेनकाब हुआ है उसके बारे में मैं आपको तफसीलात से आगाह करती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो ज़राए हैं उसके अकॉर्डिंगली ये पता चला है कि मुसलसल 6 रातें हो चुकी हैं जिसमें 3 गाड़ियाँ शामिल हैं। और 6 रातों से ये जो 3 गाड़ियाँ हैं ये पिंकी साहिबा जो हैं उनकी तरफ से जा रही हैं मुख्तलिफ शख्सियात को। अब ये गाड़ियाँ जाती कहाँ हैं मैं आपको बता देती हूँ। ये गाड़ियाँ जा रही हैं जी, एक तो फैज़ हमीद के पास, दूसरे जा रही हैं बंदियाल साहब के पास। और उन्हें कहा यह जा रहा है कि किसी भी तरीके से जो है ना नियाज़ी साहब को यहाँ से निकाला जाए। तो फैज़ हमीद और बंदियाल अपने अफराद जो हैं वो नियाज़ी की माफ़ी के लिए पिंडी भेज रहे हैं, यानी उनके पास भेज रहे हैं। लेकिन पिंडी वालों ने कहा है कि हम सियासत से जो है वो दस्तबरदार हो चुके हैं और सियासी फ़ैसले आइंदा जो है वो आने वाले वज़ीर आज़म करेंगे। इस हवाले से अब पिंकी पीरनी को और बाकी सबको ये बात पता चल चुकी है कि आने वाले वक्त में जो हैं वो अगले वज़ीर आज़म कौन होंगे। ज़्यादा गुमान तो यही है कि आने वाले वज़ीर आज़म जो हैं वो मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ होंगे। तो इसी हवाले से पिंडी गेट से जो मुदाखलत का इनकार जब हो गया है पिंकी पीरनी को, यानी कि वो 3-3 गाड़ियाँ, वो 4-4 गाड़ियाँ, वो 6-6 दिन से जो कोशिश कर रही थीं और मुख्तलिफ ममालिक के सफ़ीरों से आपके सामने शाह महमूद कुरैशी ने खुद कन्फेशन किया। ये खबर सबसे पहले मैंने आपको दी थी और मैंने आपको बताया था कि शाह महमूद कुरैशी और पिंकी पीरनी साहिबा जो हैं इन्होंने मुख्तलिफ ममालिक के सफ़ीरों से मुलाकात करके पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी साजिश तैयार की थी। और उसी के नतीजे में बुशरा बीबी ने यह बयान दिया था कि नियाज़ी साहब की जान को ख़तरा है। और बुशरा बीबी ने कहा था कि उनको अटक जेल में जो है वो ज़हर दिया जा रहा है या दिए जाने का इम्कान है। और बुशरा बीबी ने उन शराइत में ये शराइत भी रखी थी कि उनको घर से खाना भेजा जाए। उसकी वजह यह है कि माजी में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को जब जेल हुई थी तो जेल से उनकी जो तस्वीर जारी हुई थी वो बहुत ही ज़्यादा वीक लग रहे थे। और उसके बाद ये इंकशाफ हुआ था कि जेल में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को ज़हर दिया गया था। और ये बात मैं ऐसे हवा में नहीं कह रही, ये बात प्रूवन है। क्योंकि एक और एमक्यूएम के वो सियासतदान थे, उन मुझे उनका अब नाम भूल गया है। वो जो एमक्यूएम के सियासतदान थे उनको भी जहर दिया गया था। आई थिंक क्या नाम था उनका, शायद फैसल रजा अब्दी या क्या, अगर आपके जहन में होगा तो वो नाम ज़रूर बताइएगा। बल्कि उन्होंने बाद में अपने मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में ये बात भी की थी कि उनके जो टेस्ट आए थे उसमें रिपोर्ट्स में ये बात साबित हुई थी कि उनको जहर दिया गया है। तो इसीलिए बुशरा बीबी लोग मियाँ नवाज शरीफ के साथ माजी में जो कुछ करते रहे हैं उसी चीज़ का डर उनको सताया जा रहा है कि अब इमरान खान को भी स्लो पॉइजनिंग हो सकती है। और बहरहाल ये एक प्रोपेगेंडा ज़्यादा था। अब मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि ये जो 6 दिन तक 3 गाड़ियाँ जाती रही हैं, उसके बाद जब पिंडी वालों ने या उन्होंने या मारखोरों ने जब इस बात से इनकार कर दिया तो उसके बाद नवाज शरीफ के पाँव पकड़े गए। पाँव कैसे पकड़े गए कि लंदन में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ तक जो है मुख्तलिफ मैसेजेस पहुँचाए गए। और ये मैसेजेस पिंकी पीरनी साहिबा की तरफ से मुबैना तौर पे कहा जा रहा है कि पहुँचे हैं। और वहाँ पर मियाँ साहब को क्या पैगाम पहुंचाया गया वो भी मैं आप तक रख देती हूँ। मियाँ साहब को ये पैगाम पहुंचाया गया है कि किसी तरीके से हमें मुआफ़ी दे दें, हमें मुआफ़ी दे दें। और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को ये कहा गया है कि हम आपसे वादा करते हैं कि अगर
آپ نیازی صاحب کو جیل سے رہا کروا دیتے ہیں یا اگلے وزیر اعظم بنتے ہیں اور ان کو ریلیف دے دیتے ہیں، تو ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم بیرون ملک شفٹ ہو جائیں گے اور ہم کسی قسم کی سیاست کا حصہ نہیں بنیں گے اور سیاست میں حصہ نہیں لیں گے۔ جبکہ آپ کو اچھے طریقے سے پتا ہے کہ ان لوگوں کا ٹریک ریکارڈ کیا رہا ہے، کتنا خراب رہا ہے۔ ماضی میں انہوں نے جب جب کہا ہے کہ ہم یہ کام نہیں کریں گے، وہی کام انہوں نے کیا ہے۔ یہاں تک کہ پرویز الہی آج اگر جیل کاٹ رہے ہیں تو فیاض الحسن چوہان کے بیان کے مطابق فیاض الحسن چوہان نے یہ بتایا ہے اندر کی بات کہ جو پرویز الہی ہیں انہوں نے خود یہ بات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے طے کی تھی کہ کسی طور پہ میں اسمبلی نہیں توڑوں گا اور جو میں نے آپ کے ساتھ کمٹمنٹ کی ہے میں اس کو پورا کروں گا، لیکن انہوں نے اس کمٹمنٹ کو پورا نہیں کیا تھا، بلکہ الٹا انہوں نے اس کمٹمنٹ کو توڑا تھا۔ اور شاہ محمود قریشی اور اسد عمر جو ہیں یہ بھی اسی شرط پہ جیل سے باہر آئے تھے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم کسی صورت جو ہے اب وہ نیازی صاحب کا اس طریقے سے ساتھ نہیں دیں گے، کوئی سیاسی بیان نہیں دیں گے، لیکن آپ کے سامنے جب شاہ محمود قریشی اور اسد عمر جو ہیں وہ جیل سے چھوٹ کر آئے تو اسد عمر تو کسی حد تک سائیڈ پر ہو گئے، لیکن جو شاہ محمود قریشی ہیں انہوں نے کیونکہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کو یہ بھی کہا تھا کہ میں اس لیے مجھے چھوڑ دیں کہ پارٹی کا سارا جو نظام ہے وہ میں سنبھال لوں گا، لیکن جب وہ آئے تو پارٹی کا نظام جو ہے وہ سنبھالنے کے لیے نیازی صاحب اور بشرا بی بی کی یہ شرط تھی کہ ہم اس کو پارٹی کا انتظام دیں گے یا نظام دیں گے جو لائل ہوگا، اور ان کی نظر میں شاہ محمود قریشی جو ہیں وہ ڈبل ایجنٹ تھے، اور شاہ محمود قریشی نے اپنے آپ کو جو ہے وہ لائل ثابت کرنے کے لیے یہ تمام حرکات کی جن کی وجہ سے آج وہ جیل میں بیٹھے ہیں۔ اپنے آپ کو بشرا بی بی کے لائل کرنے کے لیے ہی انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو گالیاں دی ان سفیروں کے سامنے ان کے ساتھ میٹنگز کر کے۔ اچھا جی، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تمام میسیجز میاں محمد نواز شریف تک تو پہنچا دیے گئے، لیکن نواز شریف صاحب نے آگے سے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ اگر میرا اپنا معاملہ ہوتا، اگر میری ذات کا معاملہ ہوتا تو میں ضرور معاف کر دیتا، لیکن معاملہ ہمارے ملک کا ہے، اس لیے معاملہ ہمارے اداروں کا ہے، میں ایسے شخص کو معاف نہیں کر سکتا، اور اس کے بارے میں جو ہے وہ ادارے جو ہیں وہ فیصلہ کریں گے۔ اب جب وہ اداروں کے پاس جاتے ہیں، ادارے کہتے ہیں اگلا پرائم منسٹر جو ہے وہ فیصلہ کرے گا، اگلے ہونے والے پرائم منسٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتا ہے جی ادارے فیصلے کریں گے۔ تو اب یہ اس وقت جو ہے وہ نیازی صاحب جو ہیں وہ ایک قسم کے ایک رولنگ سٹون بنے ہوئے ہیں۔ اور اسد عمر کے بارے میں بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اسد عمر جو ہے وہ وعدہ معاف گواہ بن چکے ہیں۔ وہ کیسے کہ ایف آئی اے نے جب بلایا ہے ابھی ان کو ان کا بیان ریکارڈ کرنے کے لیے، تو اعظم خان جو ہے وہ پہلے ہی 164 کا بیان جو ہے وہ ریکارڈ کروا چکے ہیں، اور جو اسد عمر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ایف آئی اے کو جو انہوں نے اپنا ابتدائی بیان ریکارڈ کروایا ہے اس میں انہوں نے سائفر کا جو ان کے اوپر کیس ہے، اسد عمر کے اوپر بھی سائفر کا کیس ہے، شاہ محمود قریشی کے اوپر بھی اور نیازی صاحب کے اوپر بھی۔ تو اسد عمر نے ایف آئی اے کو اپنا بیان ریکارڈ کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ جناب جی اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، ہمارے پارٹی لیڈر نے ہمیں یہ سب کچھ کرنے کو کہا تھا تو ہم نے وہ سب کچھ کیا ہے، یعنی کہ اس میں نیازی صاحب جو ہیں وہ انوالو ہیں۔ تو اب آپ یہاں سے اندازہ کر لیں کہ اگر اسد عمر وعدہ معاف گواہ بن گئے ہیں، پرنسپل سیکرٹری جو تھے اعظم خان وہ بن چکے ہیں، 164 کا بیان ریکارڈ ہو چکا ہے، اسد عمر کا بیان ریکارڈ ہو چکا ہے، تو ایسے میں نیازی صاحب کے اوپر آنے والے دنوں میں شاہ محمود قریشی بھی اب ملبہ ڈال دیں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ ان کے گرد جو ہے وہ شکنجہ بہت ہی سخت ہونے والا ہے۔ اور ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بریکنگ نیوز دیتی چلوں کہ ابھی تو بشرا بی بی یہ بات کر رہی ہے نا کہ نیازی صاحب کو جیل کے اندر سی کلاس دی جا رہی ہے یا بی کلاس دی جا رہی ہے، لیکن آنے والے دنوں میں جو صدر عارف علوی ہیں وہ صدر نہیں رہنے والے، ان سے استعفیٰ لے لیا جائے گا، کیونکہ انہوں نے یہ جو کرتوت گھولی ہے نئی والی، اس کے بعد ان کو ایسی بیرک میں رکھا جائے گا کہ ابھی تو قیدی نمبر 804 یا 420 آپ لوگ کہتے ہو نا، اس کے بعد جو حالت عارف علوی صاحب کی ہونے والی ہے وہ آپ کی سوچ سے بھی باہر ہے کیا ہونے والی ہے۔ بہرحال اب میں آپ کے سامنے جو ہے وہ کچھ اور خبروں کا ذکر کر لیتی ہوں، اور اس حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ جو نیازی صاحب ہیں ان کے وکیل کا بیان آیا ہے، اور ان کے وکیل نے کیا کہا ہے۔ ان کے وکیل نے پہلے تو جھوٹ بولا، انہوں نے جیل سپرنٹینڈنٹ سے کہا کہ ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم نے جو ہے نا وہ جیل کے اندر کچھ چیزیں پہنچانی ہیں نیازی صاحب کو۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ ایسی کون سی نایاب چیزیں جو آپ نے پہنچانی ہیں، کیا آپ نے کوئی مارخور پہنچانا ہے، کوئی ہرن کا گوشت پہنچانا ہے، کوئی اونٹ کا گوشت، کوئی خرگوش کا گوشت، تو انہوں نے کہا نہیں جی ہم نے نیازی صاحب کو قرآن پاک پہنچانا ہے۔ تو انہوں نے کہا وہ تو جیل کے اندر بھی موجود ہوتا ہے۔ تو ان کے وکلا نے کہا نہیں جی وہ ایکچولی نیازی صاحب کو عربک میں قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا، وہ انگلش ٹرانسلیشن میں پڑھتے ہیں، لہٰذا آپ ہمیں برائے مہربانی اجازت دیں۔ خیر ان کو پہلے اجازت نہیں دی گئی تھی، اور پھر اب فائنلی ان کو انگریزی میں جو قرآن پاک ہے وہ دینے کی اجازت بھی مل گئی ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وہ لوگ جو نیازی صاحب کے حوالے سے یہ بات کرتے ہیں، اچھا ابھی میں نے ایک بہت بڑی سازش آپ کو بتانی ہے پنکی پیرنی کی، جو انہوں نے عربک کنٹری کے
صدر سے بات کی ہے، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں، لیکن پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ نیازی صاحب جو ہیں ان کی ایک نئی ڈیمانڈ جو ہے وہ منظر عام پر آئی ہے، اور نئی ڈیمانڈ ان کی یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں جناب عالی کہ مجھے جو ناشتہ دیا جاتا ہے جیل کے اندر وہ بہت ہی جلدی ارلی ملتا ہے. یعنی وہ لوگ، وہ تمام یوتھی جھوٹے ثابت ہو گئے ہیں جو یہ کہتے تھے کہ نیازی صاحب تو تہجد پڑھتے ہیں، نیازی صاحب جو ہیں وہ تو فجر کی نماز پڑھتے ہیں. جبکہ نیازی صاحب کا جو نیا مطالبہ سامنے آیا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ کھانے میں میرا یہ مینیو ہونا چاہیے، اور مجھے فروٹس جو ہیں وہ جیل کے اندر جو ہیں وہ نہیں دیے جا رہے، مجھے وہ دیے جائیں. اور ساتھ میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جی نہ صرف فروٹس مجھے دیے جائیں، بلکہ مجھے جو ناشتہ ہے وہ بہت ہی لیٹ دیا جائے، کیونکہ میں سو کے لیٹ اٹھتا ہوں، میں سو کے لیٹ اٹھتا ہوں. تو اب جیل کے اندر جو حکام ہے انہوں نے اس بات کو مان لیا ہے، اور انہوں نے نیازی صاحب کو کہا ہے کہ ٹھیک ہے جی آپ کو جو ناشتہ ہے وہ مل جایا کرے گا. کتنے بجے ناشتہ آپ کو مل جایا کرے گا جناب جی؟ 11 بجے. تو 11 بجے محترم جو ہیں وہ اٹھتے ہیں، پھلوں کے جوسز اور فروٹس اب ان کو ملنا شروع ہو گئے ہیں، ان کو ایئر کولر بھی مل گیا ہے، ان کو وہاں پہ بستر بھی مل گیا ہے. لیکن اس کے باوجود جو ہیں وہ بدستور جو ہیں وہ بشرا بی بی جو ہیں وہ اپنی سازشوں کے اندر جو ہیں وہ انوالو ہیں. اب بات کر لیتے ہیں بشرا بی بی کی بڑی سازش جو پکڑی گئی ہے وہ کیا ہے. انہوں نے جناب عالی قطر کے امیر سے ملاقات کی ہے، اور قطری شیخ سے انہوں نے کیا کہا ہے، میں آپ کو پوری خبر جو ہے ایز اٹ از پڑھ کے سناتی ہوں تاکہ میرا کوئی بھی لفظ جو ہے وہ ادھر سے ادھر نہ ہو. ذرائع کے مطابق بشرا بی بی جو ہیں انہوں نے قطری شیخ سے کسی بھی صورت عمران خان کی ڈیل کروا کر ان کو باہر نکالنے کی درخواست کی ہے. پنکی پیرنی نے قطر کے ایک امیر ترین شخصیت سے رابطہ کیا ہے اور تمام حالات سے ان کو آگاہ کیا ہے. اور ذرائع کے مطابق پنکی پیرنی نے قطری شیخ کو واضح کیا ہے کہ یورپ اور دیگر طاقتوں کے اثر و رسوخ استعمال ہوئے مگر ڈیل نہیں ہوئی. یہ لائن پہ ذرا غور فرمائیے. انہوں نے کہا کہ قطری شیخ کو انہوں نے واضح کیا کہ یورپ اور دیگر طاقتوں کے اثر و رسوخ کو استعمال کرنے کی بات ہوئی ہے مگر ڈیل نہیں ہوئی. مطلب جو جنرل عاصم جو اپنے عاصم منیر صاحب ہیں وہ کسی بھی صورت جو ہے وہ ڈیل نہیں کرنا چاہتے، ڈیل نہیں دینا چاہتے. اسی لیے شاہ محمود قریشی کو اندر کرنے کا مقصد تھا کہ آپ نے ہماری ریڈ لائن کو کراس کیا ہے. کون سی ریڈ لائن کو کراس کیا ہے؟ کہ آپ کا کیا کام بنتا ہے کہ جب ملک کے ادارے کام کر رہے ہیں اور آپ پنکی پیرنی کے کہنے پہ مختلف ممالک کے سفیروں سے ملاقاتیں کرتے پھر رہے ہیں کہ نیازی کو چھڑوا دیں. تو اس سلسلے میں اب پنکی پیرنی صاحبہ نے جب دیکھ لیا ہے کہ نہ امریکہ ان کے کام آ رہا ہے نہ یورپ ان کے کام آ رہا ہے، لنڈن میں وہ چاہتی نہیں ہے کہ کسی صورت جمائمہ کے پاس جو ہے نیازی صاحب واپس چلے جائیں، اپنے دونوں بیٹوں سے ملیں، بلکہ 4.25 سال کی دور حکومت میں انہوں نے ایک مرتبہ بھی نیازی صاحب کو اجازت نہیں دی کہ وہ اپنے بیٹوں سے ملاقات کریں. اور اب پنکی پیرنی صاحبہ جو ہیں انہوں نے کہا کہ اسلامی ممالک جو ہیں وہ اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کر کے نیازی صاحب کو باہر نکالنے میں برائے مہربانی ہماری مدد کریں. انہوں نے یہاں تک کہا ہے کہ اگر آپ ہماری ڈیل کروا دیتے ہیں جس کے تحت ہم باہر کے ممالک میں شفٹ ہو سکیں، تو پھر انہوں نے قطری شیخ کو اس بات کی گارنٹی دی ہے کہ آپ کو مکمل اختیار ہوگا کہ نیازی صاحب جو ہیں وہ منہ پر ہاتھ رکھیں گے. مطلب وہ کوئی بھی ایسی ویسی بات جو ہے وہ اداروں کے خلاف نہیں کریں گے، اور نہ ہی کسی قسم کے جو کنٹروورشل قسم کے بیانات ہیں وہ دیں گے. اور ذرائع نے یہ بھی انکشاف کیا ہے کہ اس سلسلے میں پنکی پیرنی نے عمران نیازی کو پیغام پہنچایا ہے، جیل میں پیغام پہنچایا ہے کہ آپ اپنے آپ کو، سب سے بڑی لائن، سب سے بڑی سازش، کہ آپ اپنے آپ کو بیمار کروا کے اسپتال شفٹ ہونے کا ڈرامہ کریں، اسپتال میں فوری طور پہ آپ شفٹ ہو جائیں. تو اب یہاں پر اس سازش کے تحت میں آپ کو بتا دوں کہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیازی صاحب جو ہیں بہت جلد جو آپ کو ہے خبر سننے کو ملے گی کہ ان کی اچانک طبیعت بگڑ گئی ہے اور وہ اسپتال میں بہت ہی کرٹیکل قسم کی کنڈیشن میں جو ہیں وہ اسپتال میں داخل ہیں، جو کہ میں آپ کو ایڈوانس میں بتا رہی ہوں. تو یہ تھی آج کی خبریں. آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آئی ہوں گی. مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.